वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो वेनेजुएला पे हमला किया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी बीवी मडुरो को जो आप कह सकते हैं कि बेसिकली किडनैप किया, जो लफ्ज अमेरिकन मीडिया इस्तेमाल कर रही है उसे कैप्चर किया, और जो लीगल टर्म्स में एक्चुअली उसको एक तरह से गिरफ्तार भी किया है क्योंकि ही वाज वांटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसको अब यहाँ पर जेल में है, उसके खिलाफ एक केस चलेगा। अमेरिका ने उसके ऊपर पहले भी चार्जेस लगाए थे कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और अमेरिका को ड्रग्स भेज रहा है, जिसकी वजह से कई हजारों यंग अमेरिकन मारे गए। तो ये जो एक बहुत बड़ा हादसा है, ये इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक सॉवरन स्टेट पर, एक आज़ाद मुल्क पर हमला किया। उस पर बगैर किसी वार्निंग के उसके शहर पर, उसकी कैपिटल सिटी पर बमबारी की। कई बेसिस, मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, मुल्क को पूरी तरह से केओस में, इमरजेंसी में डाल दिया और उसके लीडर को बेसिकली पकड़कर यहाँ लेकर आ गए अमेरिका में। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स, वैल्यूज और लॉ के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। एक यूनिलैटरल एक्शन, ना तो यूएन की तरफ से इसको जस्टिफिकेशन मिला है, ना कोई तरह से आप कह सकते हैं इजाज़त मिली है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। और ऐसा कोई सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नहीं है जिसे बहाना बना सकते थे डोनाल्ड ट्रंप कहते कि ये नियम को मैं हिफाजत करने के लिए, इस नियम की मैं निकारागुआ पे हमला कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि ये अमेरिका के डोमेस्टिक लॉ के मुताबिक भी ये शायद इलीगल है, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका की कांग्रेस ने जंग नहीं की। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये पुलिस की तरह आप कह सकते हैं कि क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ हमारे एक्यूजेशंस थे कि वो ड्रग में मुब्तला है, हम उसको पकड़ के लेकर आ गए। तो इसके बारे में मैं आपके साथ एक 5 ऐसे टेक अवेज लेना चाहता हूँ, इसके क्या असरात होंगे ये एक्शन के। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है कि दूसरी मुल्क पर हमला करे और उसके लीडर को गिरफ्तार करे। तो उसके बारे में मैं आपसे 5 ऐसे थॉट्स दूंगा कि क्या आपको उसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट समझ में आए और उसके पॉलिसी का इम्प्लीकेशंस आपको नजर आए। तो पहले तो ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले महीने एक नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो मनरो डॉक्ट्रिन थी पुरानी, अमेरिका के प्रेसिडेंट मनरो ने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ अमेरिका का बोलबाला चलेगा और कोई दूसरे फॉरेन पावर का कोई रोल नहीं होगा। इसे मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका बिल्कुल अमेरिका का एक एक एक्सटेंशन है और इसमें जो अमेरिका चाहा वही होगा और जो दूसरे मुल्क चाहते हैं वो नहीं होगा। ये मनरो डॉक्ट्रिन थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने। तो बाद लोग उसे डॉनरो कह रहे हैं, मनरो के बजाय डॉनरो डॉक्ट्रिन। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की मनरो डॉक्ट्रिन का ट्विस्ट है वो ये है कि ना सिर्फ अमेरिका इस खत्ते पर एक किस्म से हेजिमोनिक रूल एस्टैब्लिश करेगा, अपना वर्चस्व जैसा कहते हैं हिंदी में, अपना गलबा उस पर रखेगा, लेकिन अमेरिका ये भी इख्तियार रखता है कि अगर ऐसे कोई मुल्क हैं जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं या इलीगल काम करते हैं या ड्रग्स वगैरह प्रमोट करते हैं या ऐसे हुकूमतें इस्टेब्लिश करते हैं जो आ, उसके मतलब बेसिकली अमेरिका को नापसंद हो, तो अमेरिका ये राइट रखता है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये प्रूफ है, ये टेस्ट केस है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो डोनाल्ड ट्रंप का मनरो डॉक्ट्रिन से लेकर जो उनका नया स्ट्रेटजी है उसका टेस्ट केस है। अब देखते हैं कि क्या अमेरिका जो के ऊपर इंटरनेशनल इतना दबाव पड़ता है कि वो मदुरो को वापस छोड़ के उसे भिजा देते हैं, या अमेरिका विल इग्नोर
ریسٹ آف دا ورلڈ. ابھی آلریڈی آپ نے دیکھا, میں بتاؤں گا کہ تو یہ سوال اٹھتا ہے. تو بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ امریکہ کی پالیسی بن چکی ہے, اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ ہے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں, یہ امریکہ کی بیسکلی دادا گیری اب شروع ہو گئی ہے ود گلوز ٹیکن آف. یعنی اب کوئی شرمندگی نہیں اظہار کریں گے, نہ چھپائیں گے, اور کھلے عام ایک قسم سے گینگسٹرزم کہہ لیجئے یا دادا گیری کہہ لیجئے یا ہیجمنی کہہ لیجئے, امریکہ پوری طرح سے اس کو ایکسرسائز کرے گا اس خطے میں. جو دوسری چیز میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ورلڈ ریاکشنز کی بات کر رہا تھا, تو تقریباً ساؤتھ امریکہ کے سارے ملک سوائے ارجنٹینا کے اس امریکہ کی اس حرکت پر نندا کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ساورنٹی کو وائلنٹ کیا. بس وہی ہے کہ اسٹیٹ ساورنٹی کی بات کرے. حالانکہ کئی ایسے ساؤتھ امریکن ملک تھے جو مدورو کو خود ریکگنائز نہیں کرتے تھے, اور وینیزویلا سے وہ پریشان تھے. دے وانٹڈ چینج, لیکن وہ خوش تو ہوں گے کہ مدورو چلے گئے ہیں اور ان کو نکال دیا گیا ہے, بٹ وہ پریشان ہیں کیونکہ وہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹارگٹ بن سکتے ہیں اگر ان کی کوئی پالیسی یا ان کا کوئی لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں آتا ہے. تو ایک تو ساؤتھ امریکہ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس خطے سے کرٹیسزم آیا ہے. چائنا, رشیا نے بھی کرٹیسائز کیا ہے, اور یو این نے بھی کیا ہے. یورپین ملکوں نے بیسکلی امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن پوری طرح سے امریکہ کو سپورٹ بھی نہیں کیا اس مدے پر. بٹ جیسا کہ آسٹریلیا نے کہا کہ بھئی ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہونا چاہیے, یہ نہیں کہا کہ ایک قسم سے ایسا وائلنٹ ریجیم چینج نہیں ہونا چاہیے. بھارت جو اپنے آپ کو وائس آف دا گلوبل ساؤتھ کہتا ہے, جو بھارت اپنے آپ کو جو وائس آف دا گلوبل ساؤتھ کہتا ہے, اس کے پاس تو کوئی امریکہ کے لیے کنڈمنیشن نہیں آیا. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو اسپوکس پرسن ہیں رندھیر جائسوال, انہوں نے بس یہی کہا کہ بھارت از ویری کنسرنڈ کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو چیزوں کو حل کر دیا جائے گا. ہر چیز پر یہی, مطلب اگر آپ یوکرین کے مسئلے کو لے لیں, بس یہی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز مجھے لگتا ہے کہ ایک میسج ٹائپ کر دیا, اس کو دوبارہ تھوڑا ماڈیفائی کر کے کہہ دیتے ہیں اسرائیل کا مسئلہ ہو غازہ میں تو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سے. خود کا جب ایشو آتا ہے پاکستان کا, تو وہاں پہ ڈائلاگ ہے نہ ڈپلومیسی ہے, وہاں پہ سیدھا آپریشن سندور ہے. تو اینی وے, تو انڈیا نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں توجہ کے لائق نہیں دیا ہے, روٹین سا سٹیٹمنٹ دیا ہے. خود انڈیا اپنی irrelevance کو بتا رہا ہے کہ ہم کوئی we are not a big player, we are not important. یہ دیکھیے ہم ایسے ہی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو نہ امریکہ کو خوش کرے گا نہ امریکہ کو اپسیٹ کرے گا بیسیکلی, اور ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں, اور جب گلوبل ساؤتھ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسی کوئی پوزیشن انڈیا نے نہیں لی. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کانڈمنیشن تو آ رہے ہیں, چائنا نے بھی کیا, رشیا نے بھی بہت سخت سٹیٹمنٹ ایشو کیا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب شاید برکس کے پاس بھی آئیں گے, برازیل نے بھی کنڈیم کیا ہے, لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے. کیا کوئی امریکہ پہ سینکشنز لگیں گے؟ کیا یو این امریکہ کے خلاف کوئی سٹیپ کھڑا کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے وہ غلط ہے. This is not a multipolar world, یہ یونیپولر ورلڈ ہے جس میں امریکہ جو چاہے وہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے, اور کون روکتا ہے دیکھ لیں گے بیسیکلی. اور دیٹ از دا اسٹیٹمنٹ. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے بس وہی کہہ رہا ہے کہ روک لیں مجھے جو کرنا ہے وہ کروں گا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے خود ڈومیسٹک لیڈرشپ میں ڈپلومیٹس وغیرہ صرف ریپبلکنس تو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں, اور یہ ایک قسم سے ڈسٹریکشن ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. امریکہ کے ڈومیسٹک نمبرز اتنے ایسے اچھے نہیں ہیں, انفلیشن بڑھ رہا ہے, جی ڈی پی میں گروتھ ثابت ہوا ہے, لیکن مہنگائی بھی ابھی باقی ہے. تو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور انمپلائمنٹ بھی بڑھ رہا ہے امریکہ میں, اور پبلک بہت ناخوش ہے. 70% سے زیادہ امریکنز اس بات سے پوری طرح سے ناخوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اکانومی ہے وہ اٹ از ناٹ ہیلپنگ دیم, اور یہ جو ٹیرس کا انہوں نے پالیسی شروع کی ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور بلکہ نقصان ہو رہا ہے.
تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک پریشانی تھی. اور جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، ورجینیا کے گورنر لے لیں، نیو جرسی کے گورنر لے لیں، خود زہران ممدانی کا نیو یارک الیکشن لے لیں، اس میں ہر جگہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی کو ہار ہوئی. تو اٹ از ویری کلیئر کہ مڈ ٹرم میں جب کے طرف جیسا دوڑ رہے ہیں ہم لوگ، اب 11 مہینے رہ گئے ہیں مڈ ٹرم کے لیے، اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ٹرمپ ول لوز. اور ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ بہت لو ہو گئی ہے، تقریباً اپروول ریٹنگ 40% ہے اور ڈس اپروول 55، یعنی نیگیٹو 15 چل رہا ہے ان کا سکور. تو وہ اپنے ڈومیسٹک پریشانیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، ڈسٹریکشن کے لیے یہ انٹرنیشنل افیئر چال چلے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی چال ہے اور اس کا بہت لمبا اثر ہو سکتا ہے. اب جو فیوچر ہے وینیزویلا کا، یہ میرا چوتھا مدعا ہے کہ وینیزویلا کا فیوچر کیا ہے. تو وینیزویلا کی جو فیوچر ہے اس پہ امریکہ اونز اٹ ناؤ. اگر وہ بہتر ہوا تو امریکہ کو کریڈٹ ملے گا، اگر کچھ بھی کیاس ہو جاتا ہے، سول وار شروع ہو جاتی ہے وینیزویلا میں، اس کی اور اکانومی ٹھپ ہو جاتی ہے، تو امریکہ ول بی ٹو بلیم. جتنے بھی نقصانات مزدوروں نے کیے ہیں، انہوں نے جو مطلب پچھلے 15-20 سال سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. وینیزویلا کا سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ون آف دا ہائیسٹ ریزروز ہے آئل کے. اٹ شوڈ بی اے ویری رچ کنٹری. سعودی عربیہ، قطر، UAE کی طرح ہونا چاہیے وینیزویلا کو، اتنا ان کے پاس تیل ہے. لیکن پچھلے 15-20 سال سے انہوں نے کچھ ماڈرنائزیشن نہیں کیا، کچھ انویسٹمنٹ نہیں کیا اپنی انڈسٹریز میں، اپنے لوگوں پہ کافی ظلم کرتے ہی رہے. تو کنٹری از اے ٹوٹل میس. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اونز دیٹ میس، اور جو بھی فردر میس ہوگا وہ امریکن پالیسیز اور امریکہ کی وجہ سے ہوگا. اور آلریڈی اٹ از ویری کلیئر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر وینیزویلا کے تیل پر ہے. جو امریکن کمپنیز کے کانٹریکٹس ہے اسے دوبارہ وہ رینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو 15-20 سال پہلے وینیزویلا نے نیشنلائز کر لیا تھا، وہ چیزوں کو ریورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو پبلک آئل کمپنی ہے اس کو برخاست کرنے کی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اب تھوڑی دیر تک، جب تک کہ پوری طرح سے پرو امریکہ ٹرانزیشن نہیں ہوتا وینیزویلا میں، تو امریکہ ول بی رننگ دا ایشوز. نہ صرف وینیزویلا کی سیکیورٹی اور اس کے دوسرے معاملات پر، اور اس کی آئل انڈسٹری پر بھی امریکہ کا اثر ہوگا، جس سے امریکہ کے ریپوٹیشن پہ اور یقیناً امریکہ کے ریپوٹیشن پہ اور نقصان ہی ہوگا کہ لٹرلی گینگسٹرزم کر رہے ہیں، دوسروں کے ملکوں پہ حملہ کر کے ان کے ریسورسز پر امریکہ نے قبضہ کر لیا. ایسا ہی لگے گا ساری دنیا کو. جو پانچواں مدعا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مدعا ہے، کہ ابھی تک تو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاق اڑا رہے تھے کہ بےخوفانہ باتیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن اس حرکت کے بعد اب ڈر بھی بیٹھ جائے گا، کیونکہ امریکہ از اے ویری پاورفل کنٹری. امریکہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، بہت طاقت ہے، بہت ریسورسز ہے امریکہ کے پاس. وہ سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے جوکر اور کراؤن، آپ دیکھیں، آپ ایک ملک کو کھا گئے ہم نے، اب آگے کیا ہوگا؟ اور جو آگے سوال اٹھتا ہے، میکسیکو کو بھی دھمکی دی ہے، اور گرین لینڈ کے بارے میں دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ باتیں شروع کر دی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ڈنمارک میں ہیں تو یو شوڈ اسٹارٹ ورنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کل ایسے ہی، مطلب ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے کچھ 150 ہوائی جہازیں بھیجی، بمباری کر دی کیراکس کی، جو وینیزویلا کا کیپٹل ہے. ان کے لیڈر کو اٹھا کے لے کر آ گئے. اسی طرح سے کل کون روکے گا امریکہ کو کہ اگر امریکہ کے 15 200-300 جیٹس اور بڑے ٹرانسپورٹ پلینز جا کے 10,000 فوجیوں کو ایئر ڈراپ کر دیتے ہیں گرین لینڈ کے اوپر اور دے ٹیک اوور. ہو از گوئنگ ٹو اسٹاپ امریکہ؟ کیا UN کرے گا کچھ؟ کیا بھارت آئیں گے گلوبل ساؤتھ کو بچانے کے لیے؟ کیا چائنا آئے گا؟ کیا رشیا آئے گا؟ کیا چائنا، رشیا، انڈیا مل کر آئیں گے؟ UN آئے گا؟ کیا یورپ؟ کوئی نہیں آئے گا. سو واٹ از گوئنگ ٹو اسٹاپ ڈونلڈ ٹرمپ فرام گوئنگ آفٹر گرین لینڈ؟ تو وہ جو بات ہم ابھی تک مذاق سمجھتے تھے، خاص طور سے گرین لینڈ کو لے کر، پیناما کینال کو لے کر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہے تھے، کیا وہ آگے چل کے سچ ہو جائیں گے؟ یا کیا دنیا میں امریکہ ایک پرایا ملک بن جائے گا اور دوسرے ملک ایک طرح سے امریکہ کو بائیکاٹ کرنے لگے؟ وی ول سی. ایسی کوئی نوبت نظر نہیں آئی. لیکن سپورٹ میں تو صرف
اسرائیل اور ارجنٹینا نے سپورٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئی تھنک ایک قسم سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انٹرنیشنل انسرٹنٹی ہے اور انسٹیبلٹی ہے اس پہ ٹونک ڈال دی ہے اب, اور انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی اور بڑھ گئی ہے. اس مدعے پر میں اور بھی نظر رکھوں گا اور آپ سے بات کرتے رہوں گا. میں آج کل انٹرنیشنل ٹریول میں بزی ہوں. آئی ایم ٹریولنگ تھرو انڈیا اینڈ دا ریجن. تو جب بھی مجھے چانس ملا آئی ول کنٹینیو ٹو شیئر مائی ویوز وتھ یو. پلیز کنورسیشن کو سپورٹ کریں, اسے واچ کریں, چینل کو لائک کریں, اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مختار خان. ٹیک کیئر.